बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने ईमान वालों की एक अलामत बतलाई थी और कुरान करीम के अंदर ईमान वालों की 12 अलामतें एक ही मकाम पर लिखी हुई हैं, जिनमें से सबसे पहली अलामत थी कि ईमान वाले तकब्बुर से बचते हैं, और मैंने उस वीडियो का नाम भी रखा था तकब्बुर से बचें। अजीज़ दोस्तों, तकब्बुर एक ऐसी चीज़ है कि आदमी के अंदर अगर थोड़ा बहुत भी ये आ जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। और तकब्बुर से बचना ऐसा ही बचना ज़रूरी है जैसा कि हम कुफ्र और शिर्क से बचते हैं, क्योंकि तकब्बुर करना भी कुफ्र है। और जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कुफ्र को माफ़ ना करने का ऐलान किया है कई मकामात पर, तो क्योंकि तकब्बुर भी कुफ्र है, इसलिए ये भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नाकाबिले माफ़ी है। अगर कोई आदमी तकब्बुर में चल रहा हो और ज़मीन पर पैर मार करके चले, इसको भी तकब्बुर ही कहा जाता है। क्योंकि एक जगह लिखा है, मेरे जहन में नहीं है कुरान करीम में है या किसी हदीस के अंदर है, लेकिन रिवायत अगर कुरान करीम है तो उसमें कोई इश्काल ही नहीं हो सकता, और अगर हदीस भी है तो वो सही है। ये इंशाअल्लाह ताला मैं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल सही है कि जब आदमी ज़मीन पर चल रहा हो और पैर ज़मीन पर मार रहा हो तो ना तो पहाड़ उसके पैर से हिल सकता है और ना उसके पैर मारने से ज़मीन जो है हिल सकती है और ना ज़मीन के अंदर से पानी निकल सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक आदमी को देखा कि वो चल रहा था ज़मीन पर और उसकी ठोकर लगी एक ईंट में, जो ईंट ज़मीन में गड़ी हुई थी। उसने ज़मीन में उस ईंट में दूसरी ठोकर मारी और मारने के बाद फिर यूं कहा कि या तो मेरी ताकत कम हो गई या ये ईंट तहतुस्सरा में पहुंच गई। तो अजीज़ दोस्तों, ये अल्फाज भी तकब्बुर के हैं, अलामत ही नहीं बल्कि तकब्बुर के हैं। और जिन लोगों के सामने कुरान करीम की आयात या अहदीस सहीहा जिन लोगों के सामने पेश की जाती हैं और वो उनसे आराज़ करते हैं, उनसे बचते हैं, उनके मुकाबले में बुज़ुर्गों के अक़वाल को लाते हैं और अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं, ये भी तकब्बुर है। ये मैंने सारी अलामतें मुख्तसर करके उस वीडियो के अंदर बता दी थी। और दूसरी अलामत मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ, जो सही हदीस से साबित है। बुखारी मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है अजीज़ दोस्तों, और वो ये है
کہ آدمی اپنے لیے جو پسند کرتا ہو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند نہیں وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے ایمان میں کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہی چیز دوسرے کے لیے پسند نہ کرنا شروع کر دے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپنے لیے پسند کچھ اور ہے اور دوسروں کے لیے پسند کچھ اور ہے، یعنی اپنے لیے پسند کی تو بڑھیا چیز کی، اور دوسروں کے لیے جب وہ پسند کی تو ان کے لیے گھٹیا چیز کی۔ بلکہ اپنی چیزوں کے اندر سے بھی وہ چیز دی جائے اپنے محبوب کو، وہ چیز دی جائے کسی غریب کو، وہ چیز دی جائے کسی رشتہ دار کو، وہ چیز دی جائے جو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک کامیاب ہو ہی نہیں سکتے حتیٰ کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ہوا تھا قربانی کا، خواب کے اندر 3 رات مسلسل خواب دیکھا، آپ نے 3 بار خواب دیکھا، تو ایک بار عرض کی کہ یا اللہ میں کس چیز کی قربانی کروں؟ ارشاد ہوا کہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے تیرے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو محبوب تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو عزیز دوستو، حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو ایسا مقبول کیا کہ تمام ایمان والوں کو، تمام امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کا حکم دے دیا، اور یہ امت ہمیشہ اس طریقے پر عمل کرتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو عزیز دوستو، اللہ کے راستے میں بھی وہی چیزیں جو ہمیں پسند ہو، اور دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایمان کی علامت جو ہے یہ بھی بتلائی کہ آدمی اپنے ایمان میں مکمل اور کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ کہنا نہ چھوڑ دے کہ اگر میں یہ کام نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ مثلا دکان نہ کرتا تو میری روزی روٹی نہ چلتی، اگر کاروبار نہ کرتا تو یہ مکان کہاں سے بناتا، اگر یہ کام نہ کرتا تو یہ کام کیسے ہو جاتا، اگر میں گھر سے نہ نکلتا تو میری ایکسیڈنٹ کے ذریعے یہ ٹانگ نہ ٹوٹتی، اگر میں گھر سے نہ جاتا تو فلاں نقصان نہ ہوتا۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ آدمی اپنے ایمان میں اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان الفاظ کو کہنا نہ چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ لکھ رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ ایمان والوں کی تیسری علامت ہے، وہ ہو کر رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کر دیا، جب آپ کا وہ غلطی بھی معاف ہو گئی تھی، وہ گناہ بھی معاف ہو گیا تھا جو جنت میں وہ پھل کھانے کی وجہ سے ہو گیا تھا، کہ یا اللہ کیا تو نے وہ پھل کھانا میری قسمت میں لکھ رکھا تھا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے تیری قسمت میں وہ پھل کھانا لکھ رکھا تھا، اور پھر پوچھا کیا تو نے یہ بھی لکھ رکھا تھا کہ میں پھر معاف ہو جاؤں گا اور پھر جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، ہاں میں نے وہ بھی لکھ رکھا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کر دیا، ابو جان اگر آپ وہ دانہ نہ کھاتے تو آپ کو دنیا میں نہ آنا پڑتا، اور اگر وہ دانہ نہ کھاتے تو دنیا کی مشقتیں نہ آپ کو اٹھانی پڑتی نہ ہمیں جھیلنی پڑتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ میں نے وہ پھل کھا لیا تھا؟ وہ دانہ جو بول دیا وہ غلط بولا ہے میں نے، کیونکہ دانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ گیہوں کے دانے کا
احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ ہم نے اسرائیلی روایت سے لیا ہے کہیں سے، اور اس کا بھی مجھے صحیح پتہ نہیں ہے کہ وہ بھی ہے یا نہیں ہے. گیہوں کا دانہ مشہور ہے، صرف وہ گیہوں کا دانہ نہیں. ہاں ہو بھی سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ کہیں بھی گیہوں کا دانہ لکھا ہوا نہیں بلکہ جنت کا ایک پھل ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں بھی پتہ چل گیا؟ تمہیں کیسے پتہ چلا اس کا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ ابا جان میں نے تورات میں پڑھا. اچھا تورات کب لکھی گئی؟ کہ آپ کی پیدائش سے بہت دن پہلے. جب میری پیدائش سے بہت دن پہلے تورات لکھی گئی اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پھل جو جنت کے اندر ممنوع حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا، تو پھر میری اس میں کون سی غلطی ہے؟ تو عزیز دوستو، پتہ یہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ لکھ رکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اب اگر ہم یوں کہیں کہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، تو ہرگز اپنے ایمان میں مکمل نہیں ہو سکتے. اس لیے عزیز دوستو، ایمان کے مکمل کرنے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کی بھی کوشش کریں کہ اگر ہم یہ نہ کرتے جب بھی یہ ہوتا، یہ کرتے جب بھی یہ ہوتا، بلکہ میرا یقین ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میری قسمت میں لکھا ہوا ہے، اور جو کچھ اس کا نتیجہ نکلے گا وہ بھی میری قسمت میں لکھا ہوا ہے. ہاں، کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ اگر میں محنت کر رہا ہوں میں کامیاب ہوں، فلاں آدمی محنت نہیں کر رہا وہ کامیاب نہیں ہو رہا. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ اس کی قسمت میں لکھا ہوا ایسا ہے اور تیری قسمت میں لکھا ہوا ایسا ہے. ہاں، اس لیے عزیز دوستو، اپنے مال پر، اپنی جان پر گھمنڈ نہ کریں. سمجھ رہے ہیں کہ اپنے مال اور اپنی جان پر گھمنڈ نہ کریں، کیونکہ یہ بھی تکبر کی باتیں ہیں، اور تکبر کفر ہے. تکبر کفر ہے، تکبر کفر ہے. اس لیے عزیز دوستو، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. اور ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم نیک بنیں، اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں، سنت طریقے پر نماز پڑھنے والے بنیں. اسی لیے دوسروں کے لیے بھی اس کو پسند کریں کہ وہ بھی نیک بنیں، اللہ کے لیے جو ہے نمازوں کو سنت طریقے پر پڑھنے والے بنیں، اور بدعتوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر جذبات میں کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمارے دلوں سے نکال دے، اور جو حق بات نکلی ہوں ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ.